Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. आज हम इस्तकबाल करते हैं अपने प्योर डिस्कशन ग्रुप में मोहतरम तारिक चौहान साहब के, जो कि अहमदी जमात इस्लाह पसंद के बहुत ही सरगर्म कारकुन हैं, और मोहतरम आज़म सैफी साहब का, जो कि अहमदी जमात निज़ाम क़ादियान के एक बहुत इम्पोर्टेंट और एक नुमाया शख्सियत के हामिल मेंबर हैं। और आज का मौजूद गुफ्तगू है कि क्या मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी साहब की तालीमात से या उनकी तहरीरात से क्या साबित होता है कि हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चा खलीफा कौन है? मिर्ज़ा मसरूर साहब, जो कि प्रेजेंट अहमदी जमात निज़ाम क़ादियान के खलीफा कहलाते हैं, या मोहतरम अब्दुल गफ्फार जनबा साहब, जो कि अहमदी जमात इस्लाह पसंद के हेड हैं। तो इन बाबत जानकारी लेने के लिए इन दोनों ही अशख़ास को दावत दी जाती है, तो आएँ और बात बताएं। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह टू बोथ द डिबेटर्स एंड ऑल डियर ग्रुप मेंबर्स ऑफ प्योर डिस्कशन ग्रुप। जी बहुत बहुत शुक्रिया मीर फैसल साहब ग्रुप में एडमिनशिप देने के लिए और गुफ्तगू कराने के लिए। तो तारिक चौहान साहब ने जैसे कि दावा किया हुआ है, ये मुद्दई है किसी बात के, तो मैं चाहता हूँ कि ये अपनी ही अल्फाज में दावा पेश कर दें यहाँ पर, ठीक है, और अपने दावे के ऊपर जो दलाइल इनके हैं वो एक एक करके बयान करना शुरू करें। साबिक तरीक पर जिस तरह से इन्होंने गुफ्तगू की है कि अपना दावा पेश किया और उसके बाद फिर 1.5 घंटे तक तकरीर करते रहे, उस तरह से ना करें। एक एक दलील उसके जो है ना वो अपनी बात के ऊपर एक या दो दलील कायम करें, ठीक है ना, ताकि उनके ऊपर सेरकुन बात हो सके, ठीक है। फिर मैं जवाब दावा पेश करूँगा और अपने दलाइल पेश करूँगा, और तारिक चौहान साहब को अगर कोई उसमें जिरह करनी होगी तो फिर वो कर सकते हैं। जी, मेरा ख्याल है कि मौजू जो हमें पता है, तो एक एक करके बात करना, ज़ाहिर बात पूरी नहीं होती, अपना मौक़िफ़ तो पेश करना होता है ना, उसकी दलील भी पेश करनी होती है। तो ये है कि पहले मैं आपको मौका देता हूँ, आप अपनी दलाइल पेश कर दें कि किस तरह मिर्ज़ा मसरूर साहब खिलाफत अला मनाज़िर नबूवत पर हैं मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद अलैहिस्सलाम की तहरीरात के मुताबिक। तो फिर आधे घंटे के बाद मैं अपने पेश कर दूंगा, तो उसके बाद लोग सुन लेंगे। मकसद तो यही ना, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करना, कोई हार जीत का है नहीं है, किसी को कन्वर्ट नहीं करना। तो आप अपनी पहले बात पेश कर दें जो मौजू के हिसाब से आप कहना चाहते हैं। तो जब आप ख़त्म कर देंगे अपनी बात, तो उसके बाद मैं फिर अपनी बात पेश कर दूंगा। शुक्रिया। भाई तारिक साहब, यहाँ हमने सिर्फ अपना अपना मौक़िफ़ पेश करना है या आपने जिरह और बहस करनी है? अगर अपना अपना मौक़िफ़ पेश करना है तो आप मुझे बता दीजिए कि भाई अपना अपना मौक़िफ़ हम पेश कर देंगे और अहले ग्रुप जो है वो फैसला कर लेंगे। और अगर आपने मेरे मौक़िफ़ के ऊपर जिरह करनी है और बहस व मुबाहिसा मुनाजरा का इसको रंग देना है, तो फिर आप मुझे बता दीजिए, फिर हम उसूली तरीके से गुफ्तगू करेंगे ना कि भाई मुद्दई आप हैं, आपने किस बात का दावा किया है, उस दावे को साबित कीजिए और यहाँ पर बयान करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। जी नहीं, मैंने जिरा कोई नहीं करनी, क्योंकि जिरा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। वो हम एक ही बात पे हम रगड़ते रहेंगे, किसी को कुछ नहीं मिलेगा सुनने को। सिर्फ हमने मौजू, आप उसके ऊपर मुत्फिक है, मैं भी मुत्फिक हूँ, तो आप अपनी बात बयान कर दें। तो कोई एक वकालत तो या अदालत नहीं है कि जिरा करनी है हमने और किसी को गलत या झूठा साबित करना है गवाहियों के लिहाज से। आपने अपनी बात बयान करनी, मैंने अपनी बात बयान करनी है, तो सुनने वाले खुद ही सुन लेंगे। और फिर उसके बाद अगर ज़रूरत हुई तो हम फिर अगले सेशन कर लेंगे, और जो बातें आपने बयान करनी होगी उसका मैं जवाब दे दूंगा, जो आपने बातें बयान की होगी, मैंने बयान की होगी, उसका आप जवाब दे दें। मोहतरम तारिक चौहान साहब, मोहतरम आज़म सैफी साहब, आप दोनों ही की बातें हमने सुनी, तो जाहिर सी बात है कि कम से कम मोहतरम तारिक चौहान साहब तो अपना मौक़िफ़ पेश करना चाह रहे हैं, ना कि बहस व मुबाहिसा करना। हालांकि सवाल जवाब और बहस व मुबाहिसा ही जब होता है तो एक दूसरे का मौक़िफ़ सामने आता है। तो क्योंकि हमारा मकसद भी ज़्यादातर यही होता है कि हम सुने और समझने की कोशिश कर लें कि हकीकत क्या है, तो इस रिगार्डिंग तो फिर बेस्ट यही है कि अपना अपना मौक़िफ़ हम दोनों को रखने का मौका दें और दोनों की बातें तमाम लोग सुन लें और अपने ही हिसाब से अपना नज़रिया बना लें।
تو اعظم شیفی صاحب کی دونوں ہی کی آڈیو آ رہی ہے، سنتے ہیں اور پھر انشاءاللہ وی ول ڈیسائیڈ۔ جی، جیسا کہ میرا خیال ہے گروپ کے لوگوں کو معلوم ہے کہ میں بیان کر چکا ہوں کہ میرے والد صاحب نے 1940 کے لگ بھگ احمدیت قبول کی تھی، جب مرزا محمود حضرت خلیفہ ثانی کا دور تھا، اور میری پیدائش پھر 1955 میں ہوئی۔ اور چونکہ میں پیدائشی طور پر خلافت احمدیہ سے وابستہ تھا، تو میں نے حضرت خلیفہ ثانی صاحب کی بھی بیعت کی، اور خلیفہ خامس صاحب تک میں نے پھر سب خلیفوں کی بیعت کی۔ کہ خلیفہ خامس صاحب کے ہاتھ پر جب ان کے انتخاب کے بعد اجتماعی بیعت ہوئی حضرت خلیفہ رابع کی وفات کے بعد، تو میں اس بیعت اولیٰ میں بھی شامل تھا لندن میں، اور میں نے سب کے ساتھ مل کے پہلی بیعت میں نے حضرت مرزا مسرور صاحب کے ہاتھ پر کی تھی۔ بھائی طارق صاحب دیکھیں، اس طرح سے تو گفتگو نہیں ہوگی کہ آپ جو باتیں بیان کریں میں اس کا جواب دے دوں، اور میں جو باتیں بیان کروں آپ اس کا جواب دے دیں، پھر تو یہ تو مناظرانہ ہی رنگ ہو جائے گا نا۔ مثلاً مان کر چلیں آپ نے پہلے اپنی بات بیان کر دی، ٹھیک ہے، اس کے بعد میں نے آپ کی آڈیو سن کر آپ کی باتوں کا بھی جواب دے دیا اور اپنا موقف بھی بیان کر دیا، تو پھر آپ کو یہ شکایت ہوگی کہ یار میں اب ان کی باتوں کا جواب نہیں دے پایا، پھر آپ جواب دینے لگ جائیں گے۔ جب آپ جواب دیں گے تو پھر میں کہوں گا کہ بھائی مجھے بھی موقع دیا جائے، میں ان کی باتوں کا جواب دینا چاہتا ہوں، تو یہ تو ہو جائے گا مناظرانہ رنگ۔ اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ بھائی جرح وغیرہ نہ ہو تو اس کا تو سیدھا سا طریقہ یہ ہے پھر طارق چوہان صاحب کہ آپ اپنے موقف پیش کر دیں کہ بھائی یہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے میں مرزا مسرور صاحب کو خلیفہ نہیں مانتا، اور یہ وجوہات ہیں جس کی بنا پر میں جمبا صاحب کو خلیفہ مانتا ہوں۔ اسی طریقے سے میں بھی پیش کر دوں گا کہ بھائی یہ وجوہات ہیں جس کی بنا پر میں مرزا مسرور صاحب کو خلیفہ مانتا ہوں، اور یہ وجوہات ہیں جس کی بنا پہ میں جمبا صاحب کو خلیفہ نہیں مانتا۔ بات ختم، پھر عوام سن کر فیصلہ کر لے گی۔ اور پھر اس کے بعد جب 2014 میں نے جمبا صاحب کے خلیفہ اعلیٰ منہاج نبوت ہونے کا دعویٰ سے مجھے معلوم ہوا، تو میں نے جمبا صاحب سے کہا کہ خلافت اعلیٰ منہاج نبوت تو اس وقت قائم ہے جمبا صاحب، جس کے 5ویں مظہر حضرت مرزا مسرور ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ جو جماعت احمدیہ کے خلفاء ہیں یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام امام مہدی علیہ السلام کی تعلیم کو چھوڑ چکے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میں یہ کہوں گا کہ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں بغیر کسی ابہام کے یہ بات ثابت کر دوں تو میں نے کہا کہ پھر میں آپ کو سچا مان لوں گا، کیونکہ میرا ایمان ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کو چھوڑ کر کوئی بھی خلافت کسی طرح کی بھی ہو کبھی سچی نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ جو دلائل انہوں نے پیش کیے جس کی وجہ سے میں نے جمبا صاحب کو سچا مان لیا، وہ میں آپ کے سامنے بھی رکھ دیتا ہوں، تو پھر جو سننے والے ہیں وہ خود ہی فیصلہ کر سکتے ہیں۔ تو جمبا صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ قرآن مجید میں جو سورہ نور کی آیت استخلاف ہے، اس کی تفسیر میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے رسول مقبول کے خلیفے پیدا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے۔ تو اگر مرزا مسرور صاحب خود کو آیت استخلاف کے مطابق بھی کہتے ہیں اور مسیح کے خلیفہ کہتے ہیں، تو یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق نہیں ہو سکتے۔ لیکن میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ ہوں۔ تو جمبا صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ دیکھیں اس میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام تو فرما رہے ہیں کہ خدا نے تم میں سے بعض نیکوکار ایمانداروں کے لیے یہ وعدہ ٹھہرا رکھا ہے کہ وہ انہیں زمین پر اپنے رسول مقبول کے خلیفے کرے گا۔ تو حضرت مرزا مسرور صاحب کا یہ دعویٰ کہ وہ آیت استخلاف کے مطابق ہیں اور مسیح کے خلیفہ ہیں، یہ تو پھر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو جھوٹا ثابت کر دیتا ہے، کیونکہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام تو فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفے دینے کا وعدہ کیا ہے۔ پھر جمبا صاحب نے مجھے یہ بتایا کہ دیکھیں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام خود کو آیت استخلاف کے مطابق منہاج نبوت پر خلیفہ کہتے ہیں۔ یہ ملفوظات جلد 5 صفحہ 666 کا یہ ہے، جس میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ
ہم خدا تعالیٰ پر ایسا الزام نہیں لگا سکتے کہ اس نے وعدہ تو کیا کہ قیامت تک خلفاء اور مجددین کا سلسلہ جاری رکھوں گا، مگر ایک خاص وقت کے بعد اس نے ایسا کرنا چھوڑ دیا۔ تو پھر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں، سورہ نور میں آیت استخلاف کو غور سے پڑھ کر دیکھ لو، میں بھی اسی وعدہ کے موافق آیا ہوں اور اس واسطے موعود کہلاتا ہوں۔ یعنی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں کہ میں آیت استخلاف کے مطابق آیا ہوں منہاج نبوت پر۔ تو اگر ہم یہ مان لیں کہ منہاج نبوت کا خلافت کا سلسلہ شروع ہی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی وفات کے بعد ہوا تھا، جیسا کہ حضرت مرزا مسرور صاحب فرماتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ نعوذ باللہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے جھوٹ بولا ہے کہ وہ آیت استخلاف کے مطابق منہاج نبوت پر تھی۔ اور یہ بھی ایک اقتباس انہوں نے مجھے دکھایا کہ دیکھیں ملفوظات حضرت مسیح موعود علیہ السلام جلد دوم صفحہ 48 پر حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بنیاد اس وقت ایک سلسلہ آسمانی کی رکھی ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ سلسلہ بالکل منہاج نبوت پر قائم ہوا ہے۔ تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا جو سلسلہ ہے وہ منہاج نبوت پر ہے۔ تو یہ نہیں ہو سکتا کہ حضرت مرزا مسرور صاحب فرمائیں کہ نہیں میں مسیح کا 5واں خلیفہ ہوں اور ہمارا سلسلہ منہاج نبوت پر ہے، تو یہ اس طرح حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو وہ جھوٹا قرار دیتے ہیں۔ لیکن جنبا صاحب کہتے ہیں کہ میرا سلسلہ منہاج نبوت پر ہے اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے مطابق میں آیت استخلاف کے مطابق خلافت اسلامیہ محمدیہ کا 14واں خلیفہ ہوں، اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام خلافت اسلامی محمدیہ کے 13ویں خلیفہ تھے۔ اور جو انہوں نے اقتباس مجھے دیا وہ میں آپ کو سامنے لگا دیتا ہوں۔ جی، تو یہ تحفہ گولڑویہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی کتاب ہے، روحانی خزائن جلد 17 صفحہ 194 میں۔ اس میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اسلام کا 13واں خلیفہ جو 14ویں صدی کے سر پر ہونا چاہیے، جس کا نام مسیح موعود ہے، یعنی اسلام کا 13واں خلیفہ وہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام خود ہیں۔ اور پھر وہ فرماتے ہیں کہ سید احمد صاحب بریلوی سلسلہ خلافت محمدیہ کے 12ویں خلیفہ ہیں، یعنی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام خلافت اسلامیہ محمدیہ کے 13ویں خلیفہ ہیں، اور حضرت سید احمد بریلوی صاحب خلافت محمدیہ کے 12ویں خلیفہ ہیں، جو ان سے پہلے مجدد تھے، اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام بھی مجدد تھے۔ تو یہ وہ خلافت ہے جس کا حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام ذکر کر رہے ہیں، اور وہ خود بھی وہ خلیفہ ہیں۔ کس کے خلیفہ؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کس لیے؟ اس وجہ سے کہ آیت استخلاف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی تھی، اور اس میں مرزا صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا وعدہ دیا ہے۔ تو حضرت مرزا مسرور صاحب کی یہ بات درست نہیں ہوتی کہ وہ کہتے ہیں میں آیت استخلاف کے مطابق مسیح کا 5واں خلیفہ ہوں، جبکہ قرآن مجید میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے جس میں مسیح کے خلیفوں کا وعدہ دیا گیا ہو۔ جی، حضرت مرزا مسرور صاحب کا 10 جون 2011 کا خطبہ ہے، اور یہ خطبہ میں نے پورا کا پورا یہاں لگا دیا ہے تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ میں نے اس میں سے کچھ نکال کے دے دیا ہے اور ساری بات بیان نہیں کی۔ تو اس میں حضرت مرزا مسرور صاحب فرماتے ہیں کہ نہ ہی قرآن کریم میں نہ ہی حدیث میں کہیں مجدد کا ذکر ملتا ہے۔ تو یہ پورا کا پورا جو ہے یہ alislam.org سے میں نے لیا ہے، تو یہ کاپی میں نے خود نہیں بنائی بلکہ جماعت احمدیہ کے اپنے ویب سائٹ سے میں نے لی ہے۔ جی، تو اس اقتباس میں حضرت مرزا مسرور صاحب فرما رہے ہیں کہ مجدد کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، لیکن مجھے جنبا صاحب نے بتایا کہ دیکھیں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجدد کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، جیسا کہ انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ شہادت القرآن صفحہ 48 اور یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی آیت استخلاف کی جو تفسیر ہے نا، اس میں بھی یہ اقتباس شامل ہے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے، اور فاسق ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کا نافرمان۔
تو حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ آیت استخلاف میں جن خلیفوں کا ذکر ہے وہ مجددین ہیں، اور جن کا منکر فاسق ہے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں قرآن میں نفخ صور سے کسی مجدد کا بھیجنا مراد ہے، اور آپ آگے لکھتے ہیں ایسا ہی قرآن کریم میں آنے والے مجدد کا بلفظ مسیح موت کہیں ذکر نہیں، بلکہ نفخ صور سے اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ شہادت القرآن صفحہ 64۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کی جو آیت ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا وعدہ دیا ہے، وہ بھی سلسلہ مجددین کے بھیجنے کا ہے۔ اور آپ لکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوتی ہے۔ یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق ہے جو اس نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں فرمایا ہے۔ الحکم جلد 7 نمبر 1 مورخہ 10 جنوری 1903۔ تو یہ بات جب انہوں نے مجھے بتائی تو مجھے پھر میرا یقین متزلزل ہو گیا کہ حضرت مرزا مسرور صاحب تو فرما رہے ہیں مجدد کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں، لیکن حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ مجدد کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ مجدد کا منکر فاسق ہے آیت استخلاف میں۔ اور پھر مجدد کا ذکر حدیث میں بھی ہے کہ جیسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ہر صدی کے سر پر ایک شخص کو بھیجتا ہے جو اس کے دین کی تجدید کرتا رہے گا۔ اور یہ سنن ابی داؤد کتاب الملاحم باب اول میں یہ بات درج کی گئی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اور اس کو حدیث قدسی اس لیے کہتے ہیں کہ یہ غیب کی خبر تھی جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی۔ تو اس خطبہ میں حضرت مرزا مسرور صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ذریعے سے حدیث کے مطابق خلافت علی منہاج نبوت قائم ہوگی، تو خلافت ہی یعنی جو مرزا مسرور صاحب کی جو خلافت ہے، جو 1956 میں حضرت مرزا محمود صاحب کی خلافتی کمیٹی کی وجہ سے وہ پوپ کے طرز پر انہوں نے بنائی تھی، جیسا کہ حضرت مرزا مسرور صاحب خود فرماتے ہیں، صرف یہ کہ اس میں دھواں نہیں نکلتا، تو یہ جو ہے یہ تجدید کا کام کرے گی۔ لیکن حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام تو پہلے ہی فرما رہے ہیں کہ خلافت علی منہاج نبوت تو پہلے ہی سے قائم ہے، جو خلافت اسلامیہ محمدیہ ہے جس کے حضرت مرزا غلام احمد علیہ السلام خود 13ویں خلیفہ ہیں۔ اور جنبہ صاحب نے فرمایا کہ میں خلافت اسلامیہ محمدیہ کا 14واں خلیفہ ہوں جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق ہوں، لیکن مرزا مسرور صاحب تو اپنے آپ کو مجدد اس طرح کہہ ہی نہیں رہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو مبعوث کیا گیا ہو، بلکہ وہ تو کمیٹی ایک ہے جس نے بنایا ہے ان کو۔ تو اس وجہ سے حضرت مرزا مسرور صاحب کا دعویٰ درست نہیں ہے۔ اب مرزا مسرور صاحب فرماتے ہیں کہ مجددین تو ایک وقت میں کئی ہو گئے اسی خطبہ میں، بلکہ ہزاروں بھی ہو سکتے ہیں، جبکہ خلیفہ وقت ایک ہی ہوگا، یعنی ان کا مراد ہے کہ وہ جو جماعت احمدیہ کی انتخابی خلافتی کمیٹی کا بنایا خلیفہ وہ ایک ہی ہوتا ہے، لیکن مجددین تو ہزاروں ہو سکتے ہیں۔ اور یہ بات بھی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف ہے، جیسے کہ میں آپ کو پیش کروں گا۔ یہ جنبہ صاحب نے مجھے یہ بات دکھائی کہ دیکھیں یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام تو کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ جی یہ اقتباس حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا ہے، اضالہ اقوام حصہ اول صفحہ 179۔ آپ فرماتے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ ہر ایک صدی پر ایک مجدد کا آنا ضروری ہے، ہزاروں مجددوں کا آنا ضروری نہیں ہے، ایک مجدد کا آنا ضروری ہے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں یوں تو ہمیشہ دین کی تجدید ہو رہی ہے، مگر حدیث کا تو یہ منشا ہے کہ وہ مجدد خدا تعالیٰ کی طرف سے آئے گا، یعنی علوم لدنیا یعنی روحانی علوم کے ساتھ، اور آیات سماویہ کے ساتھ یعنی آسمانی نشانات کے ساتھ۔ تو جو حدیث مجددین ہے وہ بھی میں نے یہاں پہ لگائی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس مجدد کو مبعوث فرمائے گا،
اور جب ہم کہتے ہیں وہ منہاج نبوت پر آئے گا تو اس کا بھی یہی مطلب ہوتا ہے، جس طرح ایک نبی اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر کھڑا ہوتا ہے، اسی طرح ایک مجدد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہوتا ہے، ورنہ وہ تجدید کا دین کام کر ہی نہیں سکتا جب تک وہ خود ہدایت یافتہ نہ ہو، اور ہدایت صرف اللہ تعالیٰ دیتا ہے، کوئی کمیٹی نہیں دیتی۔ اور یہ دیکھیں، یہ بھی الحکم جلد 7 21 فروری 1903 حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر صدی کے سر پر ایک مجدد اصلاح فساد کے لیے آتا ہے اور ایک روحانی طبیب مفاسد موجودہ کی اصلاح کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ یعنی ایک ہی مجدد آتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ سے الہام پا کے آتا ہے، تو الہام کیونکہ پا کے آتا ہے اس لیے وہ دین کی تجدید کرتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی تجدید کر نہیں سکتا۔ دوسرے لوگ جو تجدید کرنے کی کوشش کرتے ہیں ان میں ذاتی اغراض کی معلومی شامل ہوتی ہے، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ الہام سے پاک کر کے کھڑا کرتا ہے وہ صرف وہی بات کرتا ہے جو خدا تعالیٰ کا منشا ہوتا ہے۔ حضرت مرزا مسعود صاحب اسی خطبے میں فرماتے ہیں، بس مجددیت اب اس خاتم الخلفاء اور آخری 1000 سال کے مجدد کے ظہور کے بعد اس کے ذیل کے طور پر ہوگی، اور حقیقی ذیل جو ہے وہ نظام خلافت ہے، اور وہی تجدید دین کا کام کر رہی ہے اور کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ یعنی حضرت مرزا مسعود صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اب مجددیت تو ختم ہے، لیکن یہ خلافت جس کا آغاز حضرت مرزا محمود صاحب نے 1956 میں کیا تھا، پوپ کی طرز پر خلافت دھوئے کے بغیر، یہ جو نظام خلافت ہے یہ تجدید دین کرے گی، اور مجددین کا سلسلہ اب ختم ہو گیا۔ اور یہ بات بھی حضرت عبدالغفار جمع علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ دیکھیں، یہ بات بھی حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تحریر اور ان کی تعلیم کے بالکل خلاف ہے۔ یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی کتاب شہادت القرآن صفحہ 46 سے یہ اقتباس ہے۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں، بس یہی وجہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے دائمی خلیفوں کا وعدہ دیا تھا وہ ذلی طور پر انوار نبوت پا کر دنیا کو ملزم کریں اور قرآن کی خوبیاں اور اس کی پاک برکات لوگوں کو دکھلا دیں۔ یعنی دائمی خلیفے کون سے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں یہ بھی یاد رہے کہ ہر ایک زمانہ کے لیے اتمام حجت بھی مختلف رنگوں سے ہوا کرتا ہے، اور مجدد وقت ان قوتوں اور ملکوں اور کمالات کے ساتھ آتا ہے جو موجودہ مفاسد کا اصلاح پانا ان کمالات پر موقوف ہوتا ہے۔ سو ہمیشہ خدا تعالیٰ اسی طرح کرتا رہے گا جب تک اس کو منظور ہے کہ آثار رشد اور اصلاح کے باقی رہیں، اور یہ باتیں بے ثبوت نہیں بلکہ نظائر متواترہ اس کے شاہد ہیں۔ حضرت مرزا مسرور صاحب تو فرما رہے ہیں کہ مجددیت کا سلسلہ ختم ہے۔ حضرت مرزا محمود صاحب نے جو پوپ کی طرز پر خلافت 1956 میں قائم کی تھی اور ایک انتخابی خلافتی کمیٹی بنائی تھی، اس کے مطابق اب جو خلیفے آئیں گے وہی تجدید دین کرتے رہیں گے۔ لیکن حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ دائمی خلیفوں کا جو وعدہ آیت استخلاف میں جو میں نے پہلے پیش کیا ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، وہ مجددین کا سلسلہ ہے۔ حضرت مرزا مسعود صاحب تو کہتے ہیں کہ مجددین کا سلسلہ ختم ہو گیا، اب بس ہماری یہ جو انتخابی خلافت کمیٹی کے بنائے ہوئے جو خلیفے ہیں پوپ کی طرز پر دھوئے کے بغیر، یہ اب قیامت تک آتے رہیں گے۔ لیکن حضرت مرزا مسرور صاحب، حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں حمامت البشرا صفحہ 92-93 پر، آپ فرماتے ہیں پس سورۃ القدر میں اس طرف اشارہ فرمایا کہ وہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، بلکہ جب وہ گمراہ ہو جائیں گے اور اندھیروں میں گر جائیں گے تو ان پر لیلۃ القدر کا زمانہ آئے گا اور روح القدس زمین پر نازل ہوگا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہے گا اسے اتارے گا اور اسے مجدد بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ یعنی روح القدس کس پر نازل ہوگا؟ جو مجدد بنا کر اللہ کی طرف سے مبعوث ہوگا۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں اور روح القدس کے ساتھ ملائکہ بھی نازل ہوں گے جو لوگوں کے دلوں کو حق اور ہدایت کی طرف کھینچ کر لائیں گے۔ اور یہ سلسلہ کب تک چلے گا؟ حضرت مرزا مسعود صاحب فرماتے ہیں نہیں جی، یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں اور یہ سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ تو حضرت عبدالغفار جمع علیہ السلام نے مجھے یہ بتایا کہ دیکھیں، حضرت مرزا مسرور صاحب تو فرما رہے ہیں کہ یہ سلسلہ اب ختم ہو گیا، ہماری یہ مرزا خاندان کی جو خلافتی کمیٹی جو ہے وہ جو خلیفے بنائے گی وہی چلیں گے اب۔ لیکن حضرت مرزا غلام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مجدد بنا کر اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے گا، اس پر روح القدس نازل کرے گا اور یہ سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا۔ حضرت مرزا مسعود صاحب تو فرماتے ہیں کہ مجددین کا سلسلہ ختم ہو گیا،
اب دین کی تجدید حضرت مرزا محمود صاحب کی بنائی کمیٹی جو ہے اس کے خلیفے کریں گے، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں ملفوظات جلد 1 صفحہ 335 پر کہ الف لام را کے لفظ را سے پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ مجددوں اور مرسلوں کے سلسلہ جاریہ کی طرف اشارہ کرتا ہے جو قیامت تک جاری ہے۔ تو یہ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ دیکھیں یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم ہے۔ اور بھی بہت سے اقتباسات ہیں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کے کہ سلسلہ مجددین جاری ہے، بلکہ اپنی وفات سے ایک دن پہلے بھی انہوں نے مجددین کے سلسلہ پر زور دیا، لیکن میں سمجھتا ہوں اس وقت اتنا ہی یہی اقتباس کافی ہے۔ جی تو حضرت مرزا مسرور صاحب فرماتے ہیں اس اپنے خطبہ میں کہ یہ ہر خلیفہ مجدد ہوتا ہے، یعنی وہ خلیفہ جو انتخابی خلافت کمیٹی کا بنایا ہوا ہے یہ اس سے مراد ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ بدعات کا ختم کرنے والا ہوتا ہے مجدد، اصل تعلیم کو جاری کرنے والا ہوتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ کام تو خلافت احمدیہ کے تحت ہو ہی رہا ہے، اور بلکہ یہ کام تو خلافت کے نظام کے تحت مستقل مبلغین کے علاوہ بہت سے احمدی بھی اپنے دائرے میں کر رہے ہیں۔ گویا تجدید دین کے یہ چھوٹے چھوٹے دیے، یہ لیمپ ہر جگہ جل رہے ہیں۔ یعنی مرزا مسرور صاحب فرما رہے ہیں کہ یہ جو مجددین ہیں، چھوٹے چھوٹے مجددین ہر جگہ یہ موجود ہیں، لیکن یہ بات حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف ہے، اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے خلاف ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ مجدد مبعوث ہوگا، تو ظاہر ہے وہ منہاج نبوت پر ہوگا، تو الہام پا کر کھڑا ہوگا۔ تو حضرت مرزا مسرور صاحب کی یہ بات ان کی تعلیم سے مطلب مطابق نہیں ہے، بلکہ اس کے بالکل خلاف ہے۔ یہ فتح اسلام صفحہ 7 حاشیہ، اس کا بھی میں نے ایک مضمون آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے، جو اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ جو مجدد ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر ہوتا ہے، اور وہ لکھا ہے کہ وہ خدا تعالیٰ انہیں ان تمام نعمتوں کا وارث بناتا ہے جو نبیوں اور رسولوں کو دی جاتی ہیں، اور خدا تعالیٰ کے الہام کی تجلی ان کے دل پر ہوتی ہے، اور وہ ہر ایک مشکل کے وقت روح القدس سے سکھلائے جاتے ہیں، اور ان کی گفتار و کردار میں دنیا پرستی کی ملونی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ بکلی مصفح کیے گئے اور تمام و کمال کھینچے گئے۔ یعنی حضرت مرزا مسرور صاحب تو فرما رہے ہیں جگہ جگہ مجددین اپنا کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے حدیث مجددین کے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مبعوث ہوگا، الہام پا کر کھڑا ہوگا، اور یہی بات حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتی ہیں کہ مجدد کے دل پر الہام کی تجلی ہوتی ہے۔ تو یہ مرزا مسرور صاحب جن چھوٹے چھوٹے دیوں کی بات کر رہے ہیں، کیا ان کے دل پر الہام کی تجلی ہوئی؟ کیا مرزا مسرور صاحب کے اپنے دل پر الہام کی تجلی ہوئی؟ ایسا نہیں ہوا۔ آخر میں حضرت مرزا طاہر احمد صاحب جو چوتھے خلیفہ تھے ان کا میں ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔ یہ حضرت جنبہ صاحب نے مجھے دکھایا کہ دیکھیں یہ کس طرح حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم سے یہ انحراف ہو رہا ہے۔ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب فرماتے ہیں، یہ صفحہ 123 مجالس عرفان مطبوعہ شعبہ اشاعت لجنہ معلیٰ کراچی سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں من کے اندر جمع کا پہلو بھی موجود تھا، اس لیے مجددیت کے پیغام میں نہ تو کوئی دعویٰ شرط تھا، نہ اس مجدد کو ماننا ضروری قرار دیا۔ یعنی حضرت مرزا طاہر احمد صاحب فرما رہے ہیں مجدد کو ماننا ہی ضروری نہیں تھا، جبکہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں میں 14ویں صدی کا مجدد ہوں۔ آخر میں حضرت مرزا طاہر احمد صاحب جو چوتھے خلیفہ تھے ان کا میں ایک اقتباس پیش کرتا ہوں۔ یہ حضرت جنبہ صاحب نے مجھے دکھایا کہ دیکھیں یہ کس طرح حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم سے یہ انحراف ہو رہا ہے۔ حضرت مرزا طاہر احمد صاحب فرماتے ہیں، یہ صفحہ 123 مجالس عرفان مطبوعہ شعبہ اشاعت لجنہ معلیٰ کراچی سے ہے۔ آپ فرماتے ہیں من کے اندر جمع کا پہلو بھی موجود تھا، اس لیے مجددیت کے پیغام میں نہ تو کوئی دعویٰ شرط تھا، نہ اس مجدد کو ماننا ضروری قرار دیا۔ یعنی حضرت مرزا طاہر احمد صاحب فرما رہے ہیں مجدد کو ماننا ہی ضروری نہیں تھا، جبکہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں میں 14ویں صدی کا مجدد ہوں۔
اور پھر اسی اقتباس میں حضرت مرزا طاہر صاحب فرماتے ہیں کہیں بھی تمام احادیث میں جن کی تشریح عالم اسلام کی تاریخ نے کی ہے یہ بات کہیں نظر نہیں آتی کہ مجدد مامور ہو اور اس کی بات مانی جائے۔ دیکھیں کس طریقے سے یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف ہے، جو فرماتے ہیں مجدد کا منکر فاسق ہے، اور آیت استخلاف میں اللہ تعالیٰ نے یہ مجددین کے سلسلہ کا وعدہ دیا ہے، اور یہ خلافت اسلامیہ محمدیہ میں جس کا 13واں خلیفہ ہوں۔ لیکن حضرت مرزا طاہر صاحب فرماتے ہیں یہ بات کہیں نظر نہیں آتی کہ مجدد مامور اور اس کی بات مانی جائے۔ اور پھر آپ فرماتے ہیں خلافت کے مقابل کر جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے کسی مجددیت کا کوئی ذکر نہیں ملتا، اس لیے مجددیت کو خلافت سے فضیلت نہیں دی جا سکتی۔ مرزا طاہر صاحب فرما رہے ہیں یہ خلافت جو مرزا محمود صاحب نے 1956 میں بنائی پوپ کی طرز پر دھوئیں کے بغیر، یہ جو خلافت ہے اس کو مجددیت سے فضیلت نہیں دی جا سکتی، یعنی مجددیت کو اس سے یہ والی خلافت جو مجددیت سے زیادہ بڑی فضیلت والی ہے۔ حالانکہ مجدد تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں اس کا منکر فاسق ہے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کرنے والا ہے۔ تو اس وجہ سے یہ جو تعلیم تھی یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کے بالکل خلاف جماعت احمدیہ کے خلیفے پیش کر رہے ہیں جو عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے مجھے دکھایا۔ دیکھنے کے شہادت القرآن میں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے۔ تو مرزا طاہر صاحب دیکھیں خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف کر رہے ہیں تو یہ خدا کے بنائے ہوئے خلیفے تو نہیں ہو سکتے۔ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں اور یہ کہنا کہ مجددوں پر ایمان لانا کچھ فرض نہیں، خدا تعالیٰ کے حکم سے انحراف ہے، کیونکہ وہ فرماتا ہے من کفر بعد ذالک فاولئک هم الفاسقون، یعنی بعد اس کے جو خلیفے بھیجے جائیں پھر جو شخص ان کا منکر رہے وہ فاسقوں میں سے ہے۔ شہادت القرآن صفحہ 48۔ اگر کسی کو شک ہو کہ فاسق سے نہ جانے کیا مراد ہے تو میں نے بتایا کہ یہ اللہ اور رسول کی تکذیب کرنے والے کو فاسق کہتے ہیں، اور اس کی تصدیق دیکھیں حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی اپنی تحریر سے ہوتی ہے، ملفوظات جلد 4 صفحہ 2۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں میں جو کچھ کہنا چاہتا ہوں وہ کوئی معمولی اور سرسری نگاہ سے دیکھنے کے قابل بات نہیں بلکہ بہت بڑی عظیم الشان بات ہے، میری اپنی بنائی ہوئی نہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی بات ہے، اس لیے جو اس کی تکذیب کے لیے جرأت اور دلیری کرتا ہے وہ میری تکذیب نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی آیات کی تکذیب کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب پر دلیر ہوتا ہے۔ مجھے اس کی تکذیب سے کوئی رنج نہیں ہو سکتا، البتہ اس پر رحم ضرور آتا ہے کہ نادان اپنی نادانی سے خدا تعالیٰ کے غضب کو بھڑکاتا ہے۔ اور وہ کون سی بات ہے؟ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام فرماتے ہیں یہ بات مسلمانوں میں ہر شخص جانتا ہے اور غالباً کسی کو بھی اس سے بے خبری نہ ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ہر صدی کے سر پر ایک مجدد کو بھیجتا ہے جو دین کے اس حصہ کو تازہ کرتا ہے جس پر کوئی آفت آئی ہوتی ہے، اور یہ سلسلہ مجددوں کے بھیجنے کا اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے موافق ہے جو اس نے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ میں فرمایا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے اپنی سچائی کے بیان کے اظہار کے طور پر حضرت مرزا مسرور صاحب کو مباہلہ کا چیلنج دیا، اور اس وجہ سے کہ آپ بھی خلافت علی منہاج نبوت پر خود کو قائم سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں، تو آئیے ہم اللہ تعالیٰ کے حضور فیصلہ کروانے کے لیے دعا کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ صادق اور کاذب میں فرق کر کے دکھا دے۔ لیکن مرزا مسرور صاحب نے اس مباہلہ کا کوئی جواب نہیں دیا، اور اللہ تعالیٰ نے صادق اور کاذب میں فرق کر کے دکھا دیا کہ جیسا کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے فرما دیا کہ میدان سے بھاگنے والا جو ہوتا ہے وہ مخنث ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے حضرت اللہ تعالیٰ نے کاذب اور صادق میں فرق کر کے دکھا دیا۔ سب سے آخر میں وہ جو ندا کا معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت مرزا مسرور صاحب کبھی بھی خدا کے بنائے ہوئے خلیفہ نہیں ہو سکتے، کیونکہ ندا جو ہے وہ حضرت مرزا ناصر صاحب کی پوتی ہے اور حضرت مرزا طاہر صاحب کی نواسی ہے، اور حضرت مرزا مسرور صاحب کی منہ بولی بھتیجی ہے۔ تو وہ اپنا معاملہ جب حضرت مرزا مسرور صاحب کے سامنے پیش کرتی ہے اور کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، زنا بالجبر کیا گیا ہے، تو اس کو حضرت مرزا مسرور صاحب کہتے ہیں تم چپ رہو،
یعنی خاموش رہو، یہ بیان نہ کرو. اور اس کے بعد اگر وہ چپ نہیں رہی تو انہوں نے کہا کہ تم نے خود کو پیش کیا تھا اپنے زنا کے لیے. یعنی حضرت مرزا مسرور صاحب کو پتہ تھا کہ اس نے خود پیش کیا ہے. یعنی ان کا یہ مطلب ہے کہ زنا جائز ہے اگر رضامندی ہو. تو یہ ہے خدا تعالیٰ کا بنایا خلیفہ جس کے یہ خیالات ہیں. اور پھر وہ بیچاری پھر بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں آپ میرے انصاف کریں میرے ساتھ. تو مرزا مسرور صاحب جو خود کو خدا کا بنایا خلیفہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تمہارے خلاف نظام جماعت حرکت میں آئے گا اور میں کچھ نہیں کروں گا. یعنی ایک بیچاری معصوم بچی جس کی عزت لوٹی گئی ہے، عصمت دری ہوئی ہے، وہ اپنی فریاد لے کے آ رہی ہے مرزا مسرور صاحب کے پاس جو خدا کا بنایا وہ خود کو خلیفہ کہتے ہیں منہاج نبوت پر. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے خلاف نظام جماعت حرکت میں آ جائے گا اور میں کچھ نہیں کر سکوں گا، ورنہ چپ ہو جاؤ. تو یہ ساری باتیں ظاہر کرتی ہیں کہ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام نے جو یہ باتیں بیان کی ہیں اور جنہوں نے یہ سچ بتایا ہے وہ اپنے دعویٰ میں سچے ہیں. اور مرزا مسرور صاحب اور یہ جماعت احمدیہ خلافت جو ہے یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیم کو بھی چھوڑ چکے ہیں، آیت استخلاف کا بھی انکار کر چکے ہیں اور حدیث مجددین کا بھی انکار کر چکے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ اپنے مرزا خاندان کی یہ گدی جو پوپ کی طرز پر دھوئیں کے بغیر بنائی گئی ہے اس کو یہ چلا سکے. تو میں آپ کا بہت بہت مشکور ہوں کہ آپ نے میری بات توجہ سے سنی. اب میں جناب اعظم سیفی صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آ کے اپنا نقطۂ نظر بیان فرمائیں. بہت بہت شکریہ. محترم طارق چوہان صاحب، بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. ہم یہ سوچ رہے تھے کہ شاید آپ 30 منٹس کے اندر یہ سیشن لے لیں گے، بٹ 50 منٹس تو میرے خیال سے ہو ہی گئے ہیں نیئر اباؤٹ. اب ہم سنگل ایڈمٹ شپ دیتے ہیں محترم اعظم سیفی صاحب کو تاکہ وہ اپنی بات رکھ سکیں. مجھے لگتا تھا کہ وہ کافی کم وقت میں اپنی بات رکھ دیں گے یا پروو کر دیں گے، بٹ اخلاقیات کے حساب سے، رول کے حساب سے جتنا ٹائم آپ نے لے لیا ہے، تو اگر اعظم سیفی صاحب نے اتنا ہی ٹائم ڈیمانڈ کیا تو ہم حق بجا نہیں ہوں گے انہیں دینے میں، اور بالکل ہمیں انہیں برابر کا ٹائم دینا پڑے گا ہمارے گروپ رولز کے حساب سے. یہ اعظم سیفی صاحب کے اوپر ہے کہ وہ کم منٹس میں اگر اپنی بات پوری کر سکیں. تو آئیں محترم اعظم سیفی صاحب اپنا موقف رکھیں، اور اس وقت صرف آپ ہی ایڈمن رہیں گے. بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ تمام گروپ کے احباب نے طارق چوہان صاحب کا لیکچر سنا ہے، اس پورے لیکچر میں انہوں نے چند ایک باتیں جو ہے نا وہ بیان کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ خلیفۃ المسیح خامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز جو ہے وہ خلیفہ نہیں ہے. حالانکہ جو ہمارا موضوع تھا اس کے مطابق ان کو چاہیے تھا کہ وہ چند ایک دلائل ایسے بھی پیش کرتے جن سے یہ ثابت ہوتا کہ عبدالغفار جنبہ صاحب جو ہے دراصل میں وہ خلیفۃ اللہ ہے، وہ وقت کے امام ہے، وہ نبی ہیں، وہ مجدد ہے. اب دور حاضر میں اس 15ویں صدی میں جو کچھ بھی ہے وہی ہے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں کیا. بس چند ایک باتوں کو انہوں نے یہاں پر پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز جو ہے وہ خلیفہ نہیں ہے. بہرحال چونکہ میرا وقت ہے تو میں اپنے وقت میں جو میرا موقف ہے، جو میرے دلائل ہیں جس تعلق سے، وہ میں پورا کیا نام بیان کرنے کا حق رکھتا ہوں. اور طارق چوہان صاحب سے میری گزارش ہے کہ چونکہ آپ نے اپنے وقت میں جو کچھ کہنا تھا وہ کہہ لیا، اور ہماری جو گفتگو تھی وہ اسی طریق پر قرار پائی تھی کہ ہم اپنی بات عوام کے سامنے پیش کر دیں اور عوام فیصلہ کر لے گی. تو لہٰذا اب میں جو کچھ باتیں بیان کروں گا اس پر ان کو جرح کرنے کا کوئی وقت نہیں دیا جائے گا. کبھی وہ بعد میں یہ کہیں کہ جی مجھے تو اور وقت درکار ہے، میں ان باتوں کا جواب دینا چاہتا ہوں. انہوں نے خود اسی طریق پر گفتگو کو پسند کیا ہے، تو لہٰذا اب وہ خاموشی سے سنتے رہیں جو کچھ میں بیان کر رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ تمام گروپ کے احباب نے طارق چوہان صاحب کا لیکچر سنا ہے، اس پورے لیکچر میں انہوں نے چند ایک باتیں جو ہے نا وہ بیان کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ خلیفۃ المسیح خامس سیدہ اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز جو ہے وہ خلیفہ نہیں ہے. حالانکہ جو ہمارا موضوع تھا اس کے مطابق ان کو چاہیے تھا کہ وہ چند ایک دلائل ایسے بھی پیش کرتے جن سے یہ ثابت ہوتا کہ عبدالغفار جنبہ صاحب جو ہے دراصل میں وہ خلیفۃ اللہ ہے، وہ وقت کے امام ہے، وہ نبی ہیں، وہ مجدد ہے. اب دور حاضر میں اس 15ویں صدی میں جو کچھ بھی ہے وہی ہے، لیکن انہوں نے ایسا کچھ بھی ثابت نہیں کیا. بس چند ایک باتوں کو انہوں نے یہاں پر پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نسل عزیز جو ہے وہ خلیفہ نہیں ہے.
بہرحال چونکہ میرا وقت ہے تو میں اپنے وقت میں جو میرا موقف ہے، جو میرے دلائل ہے جس تعلق سے، وہ میں پورا کیا نام بیان کرنے کا حق رکھتا ہوں۔ اور طارق چوہان صاحب سے میری گزارش ہے۔ اچھا، تو جیسا کہ جمبا صاحب کا یہ دعویٰ ہے اور طارق چوہان صاحب نے بھی جمبا صاحب کو مان لیا ہے کہ بھائی آپ ہی جو ہے نا وہ وقت کے نبی ہیں اور آپ ہی خلیفہ ہیں 15ویں صدی کے، لیکن طارق چوہان صاحب نے یہ نہیں دیکھا کہ میں جس شخص کو نبی مان رہا ہوں، میں جس شخص کو خلیفہ مان رہا ہوں، کیا وہ شخص خلیفہ یا نبی بننے کی صلاحیت رکھتا بھی ہے یا نہیں رکھتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریروں کی روح سے وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو تو یہ مانتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی کیا اسی طرح سے دعویٰ کیا تھا جیسا کہ جمبا صاحب نے کر دیا ہے؟ کیا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی میں بھی آپ کو یہی پہلو نظر آتے ہیں کہ آپ نمازوں کو ترک کر دیتے تھے، نماز نہیں پڑھتے تھے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے شخص کو نیک اعمال اور مومنین میں نیک اعمال والا اور مومنین میں داخل کر کے پھر اس کو نبی بنا دیا؟ نہیں، آپ کو دیکھنا چاہیے تھا کہ آپ جس شخص کو نبی مان رہے ہیں کیا وہ نبی بننے کی صلاحیت رکھتا بھی ہے کہ نہیں رکھتا ہے۔ خود جمبا صاحب نے اعتراف کیا ہوا ہے اس چیز کا کہ ہاں میں نمازیں نہیں پڑھتا تھا پہلے۔ اب جو شخص نمازیں ہی نہ پڑھتا ہو اسے آپ مومن کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اسے آپ صالح کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اس کے متعلق آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہاں یہ نیک کام کرنے والا ہے؟ ایک مرتبہ اسی گروپ میں آپ کی ہماری گفتگو ہوئی تھی تو آپ تو ثابت ہی نہیں کر پائے تھے، ان کے کچھ نیک کام بتاتے، ان کے کچھ ایسے اعمال بتاتے جن سے پتہ چلتا کہ ہاں بھائی یہ مومنین کی جماعت میں شامل ہے، یہ شخص دعوے دار ہو سکتا ہے خلیفہ بننے کا یا نبی بننے کا، لیکن ان کے اندر اس طرح کی کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ پھر نہ معلوم آپ نے کس بنا پر ان کو وقت کا نبی تسلیم کر لیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جو وقت کے نبی ہیں، ایسے ہوتے ہیں وقت کے نبی؟ کسی نبی میں ایسی ایک مثال پیش کر کے دکھائیں جو خدا تعالیٰ کی نماز کا تاریخ ہو اور پھر خدا تعالیٰ نے اس کو نبی بنا دیا ہو۔ پھر آپ کو یہ دیکھنا تھا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تحریروں کی روح سے کہ کیا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی آپ کا کوئی متبع اس شخص کا مدعی ہوا ہے کہ وہ خود کو نبی کہتا ہو، تا آپ دیکھ لیتے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کس طرح سے پھر اس کا رد کیا تھا۔ تو جمبا صاحب کہتے ہیں کہ جی میں وقت کا نبی بنا دیا گیا ہوں۔ کبھی کسی وقت کے نبی کو دیکھا ہے کہ وہ ایسے لوگوں کے متبع رہا ہو، ایسے لوگوں کی بیعت میں رہا ہو جنہیں وہ آگے جا کر خود کافر اور گمراہ قرار دے رہا ہے؟ کوئی مثال آپ پیش کرتے ہیں کسی ایسے نبی کی کہ وہ تابع رہا ہو ایسے شخص کے، اس نے بیعت کی ہوئی ہو، وہ ان کو اپنا آقا، ان کا متی قرار دے رہا ہو کہ جی آپ میرے آقا ہیں، میں آپ کا متی ہوں؟ لیکن یہ مثال ہمیں واحد جمبا صاحب میں نظر آتی ہے۔ تو جمبا صاحب کو اگر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کی روح سے یا قرآن کریم کی تعلیم کی روح سے اگر دیکھا جائے تو ان کے اوپر یہ لفظ خلیفہ اور نبی کا اطلاق کسی بھی صورت میں جو ہے نا وہ ممکن نہیں ہے کہ ان کو یہ کہا جائے کہ وہ وقت کے نبی ہے یا وہ کیا نام جو ہے نا وہ خلیفہ ہیں۔ وہ ہے ہی نہیں، ان کے اندر وہ چیز پائی ہی نہیں جاتی، وہ اس کوالٹی میں ہے ہی، داخل ہی نہیں ہے۔ وہ مومن کی تو شان ہے ہی نہیں، مومن کا تو جو کچھ بھی ہے وہ نماز ہے۔ جمبا صاحب اسی کو ترک کر کے بیٹھے ہوئے تھے۔ مومن تو کبھی ہوتا ہی نہیں ہے ایک ایسے شخص کے متی کہ جس کے متعلق وہ یہ کہے کہ یہ نبی کے منکر ہیں، نبی کی تعلیمات کے منکر ہیں۔ مومن تو کبھی ہوتا ہی نہیں ہے ایسے شخص کے متی، لیکن آپ کے جمبا صاحب رہے ہیں۔ دلائل بہت زیادہ ہیں لیکن وقت چونکہ کم ہے، لہٰذا یہ دو دلیلیں بھی ہر عقل مند انسان کے لیے کافی ہے کہ وہ فیصلہ کر لے کہ آیا عبدالغفار جمبا صاحب جو ہے وہ کیا یہ سرمایہ اپنے اندر رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں کہ ان کو وقت کا نبی، خلیفہ یا مجدد تسلیم کیا جائے۔ اب آتے ہیں خلافت کی بات کے اوپر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں خلافت کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو معاً بعد ہی یا ایک دو دن کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کھڑے ہو کر اعلان نہیں کر دیا تھا کہ خدا تعالیٰ نے مجھے خلیفہ منتخب کیا ہے، بلکہ نہیں، جیسا کہ تاریخوں میں لکھا ہوا ہے اور احادیث کے اندر یہ بات درج ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا خلیفہ منتخب کیا۔ اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیگر لوگوں سے بیعت لینا شروع کی، اور اللہ تعالیٰ جس کو خلیفہ منتخب کرتا ہے پھر اس کے دل کو پیوست کر دیتا ہے، وہ گامزن ہو جاتا ہے اس بات کے اوپر، ٹھیک ہے، ایسا پیوست کر دیتا ہے کہ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں مجھے خدا تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، ان کا بھی انتخاب کیا گیا۔ حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، ان سب کی جو خلافت قائم ہوئی ہے وہ انتخاب کے ذریعے سے ہی ہوئی ہے۔ تو یہ جو بار بار کہہ رہے ہیں نا یہ
پوپ والی خلافت ہے، یہ پوپ کا سلسلہ ہے، تو طارق چوہان صاحب یہ سلسلہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے ہی چلا آ رہا ہے، اور صحابہ اس کے اندر ملوث رہے ہیں، صحابہ اس کے اندر ملوث رہے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ایک کمیٹی ہی تجویز کی تھی، اس کمیٹی کے کچھ ممبران تھے، پھر بعد میں انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا، اور اسی طرح پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ ان کاموں میں ملوث تھے۔ یہ جو پوپ والی تعلیم آپ بتا رہے ہیں نا، تو پتہ چل رہا ہے یہ 1400-1500 سال پہلے سے ہے۔ اس کے بعد بھی جب خلافت کا جو ہے نا وہ اب سے 100-150 سال پہلے آپ دیکھیں تو ایک تحریک شروع ہوئی تھی خلافت کی، اس وقت بھی مسلمانوں کا یہی طریق رہا تھا کہ ہم نے ایک خلیفہ منتخب کرنا ہے، وہ اسی زور میں تھے، لیکن خلیفہ وہی منتخب ہوتا ہے جسے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہی اس کو خلیفہ منتخب کرتا ہے لوگوں کے ذریعے سے، اور پھر اللہ تعالیٰ ہی اس کی تائید و نصرت کرتا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد بھی اس جماعت میں خلافت کا سلسلہ اسی طریق پر قائم رہا ہے۔ حضرت کیا نام جو ہے نا وہ خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو آپ لوگ خلیفہ تسلیم کرتے ہیں، ان کی بھی خلافت کا انتخاب ایسے ہی ہوا تھا کہ لوگوں نے آپ کو کہا تھا کہ آپ خلیفہ جو ہے نا وہ بنے ہیں، تو آپ کو جو ہے نا چاہیے کہ آپ ہماری بیعت لیں۔ کیا حضرت خلیفۃ المسیح اول نے کھڑے ہو کر یہ کہا تھا مجھے خدا تعالیٰ نے الہام کر کے بتا دیا ہے کہ میں وقت کا خلیفہ ہوں؟ لیکن لوگوں نے آپ کو منتخب کیا، بعد میں آپ نے یہی الفاظ استعمال کیے کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ مجھے لوگوں نے کیا نام جو ہے نا وہ خلافت کے لیے کھڑا کیا، وہ جھوٹ کہتے ہیں، بلکہ مجھے خدا تعالیٰ نے کھڑا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ہر کام کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، بعض کام وہ بنفس نفس خود کرتا ہے اور بعض کام لوگوں کے ذریعے سے کراتا ہے، لیکن وہ چیز اللہ تعالیٰ کی طرف ہی منسوب ہوتی ہے۔ جیسے کہ خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی منتخب کر کے جو ہے نا وہ خلافت کے منصب پہ سرفراز کیا گیا، لیکن آپ نے یہی بات کہی کہ جھوٹے ہیں وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ مجھے لوگوں نے خلیفہ بنایا یا انجمن نے خلیفہ بنایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ بنایا ہے۔ لوگوں نے اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوا ہے اس دنیا میں کہ جو شخص خدا تعالیٰ کی طرف سے خلیفہ نہیں ہے اور وہ خلیفہ ہونے کا مدعی بنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو نیست و نابود کر دیا ہے۔ خلیفۃ المسیح ثالث رحمہ اللہ کے زمانے میں بھی جو ہے نا وہ تاریخ میں آپ نے یہ بات پڑھی ہوگی، غالباً 1970-80 کے درمیان کی یہ بات ہے کہ عرب میں خلیفہ منتخب کرنے کی بات کہی گئی تھی، لیکن وہ چونکہ خدا کے خلیفہ نہیں تھے، انہیں خدا تعالیٰ نہیں چاہتا تھا کہ یہ خلیفہ بنے، اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا۔ خلافت کی تحریک چلی ہے اس امت میں، کئی سال کے عرصے تک چلی ہے، لوگوں نے بہت کوششیں کی ہیں، علماؤں نے پوری کوششیں کی ہیں، ٹھیک ہے نا، سب نے متفق ہونے کی کوشش کی ہے کہ یہ خلیفہ ہم منتخب کر لیں، لیکن وہ خلافت کو قائم نہ کر پائیں۔ کیوں؟ کیونکہ خلافت جو قائم کرنے کا ذمہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، اس نے بتانا ہے، اس نے کھڑا کرنا ہے، اور جس کو وہ کھڑا کر دیتا ہے پھر اس کا والی وہ ہو جاتا ہے، پھر اس کی نصرت وہ کرتا ہے، پھر اس کی نصرت وہ کرتا ہے۔ مخالف لاکھ زور لگاتے ہیں، بہت سارے الزامات لگاتے ہیں، طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ جو وقت کا خلیفہ ہوتا ہے وہ اپنا جو کام ہے اسے بخوبی سر انجام دیتا رہتا ہے، جیسے کہ آج آپ کے اور ہمارے زمانے میں بھی ہو رہا ہے۔ آپ نے بھی ایک بات پیش کی ہے کہ جی خلیفۃ المسیح خامس ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر عزیز کی جو ہے نا وہ بھتیجی ہیں وہ ندا، اور انہوں نے اس طرح کی بات کہی ہے۔ خلیفۃ المسیح خامس نے جو بات کہی ہے کہ خاموش ہو جاؤ، وہ ان کی بہتری کے لیے ہی کہی ہے، کیونکہ ندا میڈم کی باتیں اگر آپ سنیں، وہ کہتی ہیں جی 4 سال سے میرے اوپر ریپ ہو رہا ہے، اور اب تم جا کے وہ 40 سال کی عمر میں بتا رہی ہے، اور صرف الزام لگانے سے تو کوئی جو ہے نا وہ الزام کا مورد نہیں ہو جاتا نا۔ تو خلیفۃ المسیح خامس اسی لیے ان کو چپ کر رہے تھے کہ چپ ہو جاؤ، تم اپنی عزت خود اچھال رہی ہو، تم جو دلائل دے رہی ہو ان میں کوئی وزن نہیں ہے۔ 4 سال کی عمر سے ریپ ہو رہا ہے، بہت چھوٹی عمر سے ریپ ہو رہا ہے، اتنے سالوں سے کیوں خاموش تھی آپ؟ ٹھیک ہے، اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو فیصلہ ہوگا وہ تو شریعت کی روح سے ہوگا۔ آپ کسی کے اوپر الزام لگا رہی ہیں، آپ گواہ پیش کیجئے، اتنے سالوں سے آپ خاموش تھیں، آپ خود ہی بتائیے، آپ کے گھر میں چوری آج ہو، آپ 40 سال کے بعد جا کر کسی پولیس میں کمپلین کروائیں، کسی پولیس اسٹیشن میں، پولیس والا کیا کہے گا آپ کو؟ بھائی اتنے سال سے کہاں تھے آپ؟ تو آپ کے دعوے کو تو وہ وہیں خارج کر دے گا، عدالت میں بھی جب یہ بات پہنچے گی دعویٰ وہیں خارج ہو جائے گا۔ وہ کہہ رہی تھی بچپن سے ہو رہا ہے، بچپن سے وہ خاموش ہے، اب جا کر وہ اس چیز کو بیان کر رہی ہیں، اور دیکھیں رزلٹ نکلا کیا ہے۔ شروع کا ایک واویلا تھا، اٹھا 2-4 دن 5 دن 10 دن مخالفین نے بڑے زور شور سے اس کو اچھالا، اب کون نیدا، کس کی نیدا، کہاں کی نیدا، نیدا ہی رہ گئی، آواز تھی، تھوڑے دن اٹھی، آواز ہی رہ گئی، رات گئی بات گئی۔ لیکن وہ وقت کا خلیفہ
آج بھی اسی شان سے کام کر رہا ہے جس شان سے پہلے کر رہا تھا۔ پھر آپ نے اپنی آڈیو میں ایک یہ بات کہی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہے نا وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا ذکر کیا ہے۔ بالکل کیا ہے، بالکل حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفوں کا ذکر کیا ہے، لیکن اپنے خلیفوں کا بھی تو ذکر کیا ہے، وہ بھی تو بتائیں نا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا اپنے خلیفوں کا ذکر نہیں کیا کہ مسیح کے بعد خلیفہ جو ہے وہ دمشق کا سفر کریں گے؟ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد بھی خلافت چلنی تھی، اور ایک خلافت کو تو آپ بھی مانتے ہیں نا کہ حضرت حکیم نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بنے وہ صحیح بنے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنی تحریروں میں اسی بات کا ذکر کیا ہوا ہے کہ نبی کی وفات کے بعد جب حالات غمگین ہو جاتے ہیں اس کی جماعت پہ، اللہ تعالیٰ ایک خلیفہ کو مقرر کرتا ہے۔ اب حضرت حکیم نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو آپ مانتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو آپ مانتے ہیں، بتائیے یہ کس طریق پر قائم ہوئی تھی؟ اسی طریق پر قائم ہوئی تھی نا جس طریق کو آپ کہتے ہیں کہ جو پوپ والا طریقہ ہے، اسی طریقے پر قائم ہوئی تھی نا۔ بس ثابت ہو گئی ہماری بات کہ آپ جس خلافت کو مانتے ہیں وہ خلافت ابتدا سے چلی آ رہی ہے، جن خلیفوں کو آپ نے مانا ہے وہ خلافت ابتدا سے چلی آ رہی ہے، کوئی نئی چیز نہیں پیش کر رہے ہیں ہم دنیا کے سامنے۔ یہی طریق پہلے بھی رائج تھا، یہی طریق آج بھی رائج ہے۔ اچھا، پھر آپ نے ایک بات کو غلط رنگ دے کر یہاں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ آپ نے وہ ایک ٹکڑا لگایا ہے چھوٹا سا، اور اس میں خلیفۃ المسیح خامس کہہ رہے ہیں کہ مجدد کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، حالانکہ اسی خطبے میں وہ جو جون 2011 کے خطبے کا PDF آپ نے یہاں پر سینڈ کیا ہے اسے جا کر پڑھیں، اس میں خود خلیفۃ المسیح خامس اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ وہ ہر صدی کے سر پہ مجدد کو بھیجے گا، اور خلیفۃ المسیح خامس جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو مجدد بھی مانتے ہیں، لیکن حضرت خلیفۃ المسیح خامس کی اس بات کو کاٹ کر آپ نے جو رنگ دینے کی کوشش کی ہے وہ خلیفۃ المسیح خامس کے کہنے کا مطلب نہیں ہے۔ خلیفۃ المسیح خامس کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث میں کسی ایسے مجدد کا ذکر نہیں ملتا ہے کہ جو خلافت کے ہوتے ہوئے بھی آئے، ایسے کسی مجدد کا ذکر نہیں ہے، کیونکہ جو خلیفہ ہوتا ہے وہی اپنے وقت کا مجدد ہوتا ہے۔ آیت استخلاف کے متعلق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مانا ہے وہاں پر آپ نے ان کو مجدد بھی کہا ہے، کیونکہ ان کے ذریعے سے تجدید دین ہوئی ہے، حالانکہ وہ صدی کے سر پر نہیں آئے تھے، لیکن پھر بھی آپ نے ان کو مجدد بھی کہا ہے اور خلیفہ بھی کہا ہے۔ تو اس سے آپ کی وہ جو بات ہے نا کہ ہر صدی کے سر پر ہی آنا ضروری ہے، اس کا بھی رد جو ہے نا وہ ہو گیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر صدی کے سر پہ مجدد کے آنے کی بات کہی، وہ آیا ہے، اس کے علاوہ بھی آئے ہیں، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی جو مثال حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے دی ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں ایک وقت میں ایک سے زائد بھی نبی ہوئے ہیں، تو اسی طرح سے اس امت میں ایک سے زائد مجدد بھی ہوئے ہیں ایک وقت میں۔ سمجھ رہے ہیں آپ طارق چوہان صاحب؟ یہ جو آپ بات کہہ رہے ہو نا کہ نہیں جی ایک ہی آ سکتا ہے، نہیں، ایک سے زائد بھی آ سکتے ہیں۔ ہاں، ایک تو ایسا ہوتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ اس زمانے کے لحاظ سے جو ہے نا وہ کھڑا کرتا ہے، جیسے کہ بہت سے مجددین نے دعویٰ کیا ہے، لیکن ہر مجدد کا دعویٰ ثابت نہیں ہے، لیکن مجددین بہت ہوئے ہیں، جیسا کہ اصل مصفہ کتاب کے اندر ان مجددین کی فہرست تیار کر کے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے پیش کی گئی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نہیں کہی یہ بات کہ اتنے سارے مجدد کیسے، مجدد تو صرف 12 ہی ہونے چاہیے تھے، نہیں، ایک وقت میں کئی مجدد بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جو امت کا خلیفہ ہوتا ہے وہ ایک ہی ہوتا ہے، اور اسی کی طرف جو ہے وہ قرآن ہمیں بتاتا ہے، اسی کی طرف حدیث ہمیں بتاتی ہے، اور اسی کی طرف تاریخ ہمیں بتاتی ہے۔ قرآن میں بھی جو بات کہی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس امت میں خلیفہ بنائے گا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کہا کہ نبی کی وفات کے بعد بنائے گا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ایک ہی خلیفہ بنا نا ایک وقت میں۔ حضرت عمر سے بھی جب انصار نے کہا کہ آپ اپنے میں سے بھی خلیفہ مقرر کر لیجئے اور ہمارے میں سے بھی ایک خلیفہ ہو جائے گا، تو حضرت عمر نے منع کر دیا کہ یہ ممکن نہیں کہ ایک وقت میں ایک میانے میں 2 تلواریں رہیں، یعنی ایک وقت میں 2 خلیفہ نہیں ہو سکتے۔ تو یہی بات خلیفۃ المسیح خامس سید اللہ تعالی بن نصر عزیز نے کہی ہے کہ ایک وقت میں جو ہے وہ 2 خلیفہ نہیں ہو سکتے، 2 مجدد نہیں ہو سکتے۔ جب خلیفہ ہوگا وہی وقت کا مجدد ہوگا، جیسے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، وہی وقت کے مجدد تھے۔ حضرت عمر رہے، حضرت عثمان رہے، حضرت علی رہے، یہ اپنے اپنے وقت کے مجدد رہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام یہ اپنے وقت کے مجدد رہے، ان کے زمانے میں کوئی دوسرا مجدد نہیں تھا۔
ٹھیک ہے نا. لیکن ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک وقت میں کئی مجدد ہوئے ہیں، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی مثال میں نے آپ کے سامنے پیش کی کہ آپ نے امت محمدیہ کی جو مماثلت ہے وہ امت موسویہ سے بیان فرمائی، اور امت موسویہ میں ایک وقت میں ایک سے زائد نبی ہوئے ہیں. اسی طرح سے امت محمدیہ میں بھی ایک وقت میں ایک سے زائد مجدد ہوئے ہیں، لیکن خلیفے نہیں ہوئے. جو خلیفہ ہے وہ ایک وقت میں امت کا ایک ہی ہوگا. اچھا، اس کے بعد خلافت علی منہاج نبوت کے اوپر آپ نے چند ایک باتیں کہہ کر یہاں لوگوں کو غلط تاثر دینے کی کوشش کی ہے. دیکھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، آپ کے بعد خلافت کا سلسلہ چالو ہوا. اسے کہتے ہیں کہ خلافت علی منہاج نبوت، یعنی نبوت کے طریق پر خلافت. پھر خلافت کا یہ سلسلہ چلتا رہا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام جو ہے وہ نبی بنا کر مبعوث کیے گئے. ٹھیک ہے، جیسا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی یہ بات کہی ہے کہ مجھ سے پہلے جس قدر بھی جو ہے نا وہ مجددین وغیرہ آئے ہیں، ان میں سے کسی کے اوپر بھی اسم خلیفہ کا اطلاق اسم نبی کا اطلاق نہیں ہوا. صرف اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنا کر مبعوث کیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک صرف میں نبی بنا کر گیا ہوں. جبکہ آپ کا جنبہ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی خلیفہ تھے، اس کے بعد جو عمر بن عبدالعزیز جو ہوئے ہیں وہ بھی جو ہے نا وہ نبی تھے. ان سب کو آپ لوگ نبی مانتے ہیں، جبکہ رسول حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ جی میرے اوپر اسم نبی کا اطلاق ہوا ہے. تو جنبہ صاحب کی یہ بات نہیں آپ کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف نظر آئی ہوگی. آپ جو ہے نا جا کر کہتے تھے جنبہ صاحب کو کہ آپ کی یہ تعلیم جو ہے وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بات کے خلاف ہے، ان کی تعلیم کے خلاف ہے، لہٰذا میں آپ کو چھوڑتا ہوں. لیکن پتہ نہیں، باوجود اس کے کہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے اور آپ کے سامنے اسکین بھی پیش کیا تھا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہتے ہیں کہ صرف اسم نبی کا اطلاق میرے اوپر ہوا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کر اب تک. لیکن پھر بھی آپ نے جنبہ صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا، یہ کہہ کر اس نے کہا جی آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیم کے خلاف جو ہے نا وہ عقیدہ رکھ کر بیٹھے ہوئے ہیں. بہرحال حضرت مسیح موعود علیہ السلام نبی بنا کر مبعوث کیے گئے، تو چونکہ آپ نبی تھے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی آیت استخلاف کے ماتحت یہ بات کہی ہے کہ نبی کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ اس کے خلیفہ مقرر کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، جو دین کی تجدید کرتے ہیں اور غم کی حالت سے ان لوگوں کو ابھارتے ہیں. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نبی تھے، اس کے بعد پھر خلافت کا سلسلہ چالو ہوا. تو نبی کے بعد جب خلافت کا سلسلہ چالو ہوتا ہے اسی کو کہتے ہیں خلافت علی منہاج نبوت. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد جو خلافت کا سلسلہ چالو ہوا یہ دراصل میں خلافت علی منہاج نبوت ہی ہے کہ یہ نبوت کے طریق پر خلافت قائم ہوئی ہے. نبی آیا ہے، اس کے بعد پھر خلافت چالو ہوئی ہے. جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، آپ نبی بنا کر مبعوث کیے گئے، اس کے بعد پھر آپ کی خلافت کا سلسلہ چالو ہوا. ٹھیک ہے، یہ تو اسے بھی کہتے ہیں کہ خلافت علی منہاج نبوت. تو یہاں پر بھی ایک نبی آیا، اس کے بعد پھر اس کے خلیفہ منتخب ہوئے، اور ان خلیفوں کو کہتے ہیں کہ وہ خلافت علی منہاج نبوت ہے. حالانکہ اس نبی نے خود اپنے بعد اپنے خلیفوں کا ذکر جو ہے نا وہ کر دیا تھا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر بھی پیش کری کہ آپ نے کہا کہ مسیح کے بعض خلیفہ جو ہے نا وہ مشرق کا سفر کریں گے. اسی طرح سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ کہنا کہ رسول کی جب وفات ہو جاتی ہے تو پھر اس کے جو خلیفے ہوتے ہیں وہ کیا نام جو ہے نا وہ تجدید دین وغیرہ کرتے ہیں اور لوگوں کو جو کہ غم کی حالت میں ہوتے ہیں انہیں امن کی حالت میں لے کر آتے ہیں. اچھا، اس کے بعد آپ نے ایک مباہلے کا بھی ذکر کیا ہے، ایک پیش گوئی بھی کری تھی ویسے آپ کے جنبہ صاحب نے، اس کے متعلق تو آپ کو پتہ ہی ہوگا. بہرحال وہ بات میں زیر بحث نہیں لے کر آتا، لیکن آپ جا کر اپنے جنبہ صاحب کو سمجھائیے کہ بھائی آپ کا مباہلے کا دعوت دینا خلیفۃ المسیح خامس کو بنتا نہیں ہے، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایک پادری اٹھا تھا احمد مسیح نام کا، جس نے اسی طرح سے مباہلے کا چیلنج کیا تھا. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے منع کر دیا تھا، یہی کہہ کر کے بھائی ایک تو آپ کو جانتا نہیں ہے، پیچھے اوپر سے آپ کے کوئی ہے بھی نہیں کہ جس کے اوپر حجت قائم ہو سکے اور ہم اسے ملزم قرار دے سکیں. یہاں تو معاملہ ہی برعکس ہے، لے دے کے 4 آدمی ہیں آپ کے پیچھے اور وہ چاروں کے چاروں بھی ایسے ہیں جن کا اخراج ہوا ہے جماعت سے. اگر وہ چاروں کے چاروں آپ کی موت کے بعد یہ کہہ بھی دے کہ ہاں جی ہم آپ کو سچا سمجھتے ہیں، تو وہ تو پھر بھی جو ہے نا وہ ہمیں داخل نہیں کریں گے نا، کیونکہ انہیں جو جماعت سے الگ کیا گیا ہے وہ ایمان کے باعث نہیں کیا گیا ہے، وہ سزا کے باعث کیا گیا ہے. ان کا یہ کہہ دینا کہ ہم آپ کے اوپر جو ہے نا وہ آپ کو ہم صحیح سمجھتے ہیں، ہم آپ کو خلیفہ مانتے ہیں، ان کے اتنا کہنے سے ان کی سزا تو ختم نہیں ہو جائے گی نا. جو گناہ یا جو غلطیاں وہ کر چکے ہیں، جس بات کے اوپر ان کا اخراج ہوا ہے اسے تو جماعت اگنور نہیں کر دے گی نا، سمجھ رہے ہیں.
تو ان کا تو بنتا ہی نہیں ہے کہ یہ موبائل کا چیلنج دیں، چہ جائے گا وہ قبول کرے. 4 آدمی تم لے دے گے اور چاروں کے چاروں ایسے جن کو جماعت سے خارج کیا گیا ہے. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم اعظم سیفی صاحب. آپ نے شارٹلی یا شارٹیسٹ وے میں محترم طارق چوہان صاحب نے جو بھی پوائنٹس ریز کیے تھے ان سبھی کے جوابات دینے کی پوری کوشش کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ پوری گفتگو کو ہی ان کو کور کر لیا. اور اف آئی ایم ناٹ رانگ تو آپ نے پورے 36 منٹس لیے ہیں اپنی گفتگو میں. تو کیونکہ بات چیت یہی سیٹلڈ ہوئی تھی آپ دونوں کے درمیان کہ اپنے اپنے پوائنٹس آپ لوگ رکھ دیں گے اور فیصلہ عوام یا وہ ممبرس کر رہیں گے جو آپ لوگوں کو سن رہے ہیں. تو واقعی میں سوچنے سمجھنے کے لیے اور بات کو بنا تعصب، بنا کسی بغض اور بنا کسی زیادہ کیا لفظ کہنا چاہیے اس کے سمجھنے کے لیے کافی ہے. تو آپ لوگوں نے دونوں نے یہ وقت دیا، اپنے اپنے پوائنٹس رکھے، اس کے لیے بہت شکریہ، جزاک اللہ. تھینکس اینڈ جزاک اللہ ٹو بوتھ آف یو اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ٹو آل آف یو. تھینکس، جزاک اللہ.